बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो बड़ा शोर था ना, तनख्वाहें 10% बढ़ाई जाएंगी, ये तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं 6% तनख्वाहें बढ़ाने की तजवीज़ काबीना में बजट जो काबीना ने मंजूर कर दिया। अब ये पेश होगा, पेश होने के बाद फिर इस पर हम देखेंगे बहस होगी, और बहस होने के बाद बजट शिकवार मंजूर होता है वो सिलसिला होगा। इसी महीने में सब कुछ होगा हमारे सामने। जिन्होंने 26वीं तरमीम मंजूर करवा ली वो बजट भी मंजूर करवा लेंगे। नॉट अ बिग डील एट ऑल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले एतराज करते रहेंगे, नून लीग को महंगाई लीग कहते रहेंगे, लेकिन इस बजट को वोट देकर मंजूर करवाएंगे। बजट ना हो मंजूर तो हुकूमत गई फारिग। मैं देख रहा था कासिम गिलानी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के दीगर लोग, नदीम अफजल चंद साहब, सब के सब कह रहे थे कि नून लीग ने तबाह कर दिया, और तबाह कर दिया के बाद वो इसी नून लीग के साथ इक़्तिदार में बैठे, मजे फुल। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और गवर्नर पंजाब, फिर उसके बाद 2 सूबों में हुकूमतें, सब कुछ तो मिला हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को, तो वो क्यों नहीं वोट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बैरून मुल्क जो वफ्द गया है, अभी जो वीडियो देख रहे हैं ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, ये जेम्स बॉन्ड स्टाइल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे शस्त्रों के साथ, ये वीडियो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि ठीक मेरे नाना की आपको सियासत नजर आ रही है, मेरी वालदा की सियासत नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी की खिदमत आपको नजर आ रही है, और क्यों नहीं नजर आएगी, हम खिदमत करते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बता रहे थे। मैंने आपसे कहा ना आखिर तक देखिएगा। अभी खिदमत के कुछ आदादो शुमार बजट के हवाले से, इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, हुकूमतों के कारनामे के हवाले से आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए, वो मैं आपके सामने रख देता हूं एक बार फिर। आज मंगल का दिन, अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन, और आप देखिए कि अलीमा खान साहिबा को रोक दिया गया। ये जो टेम्परेचर्स हैं इस वक्त, ये कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर शेयर करता है ना, दुहाई देता है। वो कहता है सूरज नाराज है, नीचे आ गया है। और इस शदीद गर्मी में इन बुजुर्ग खवातीन को, इमरान खान की बहनों को, वो कोई 1.5 किलोमीटर दूर पुलिस खड़ी कर दी और रोक दिया, और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कराओ इनको पैदल मार्च, इनको पैदल मार्च कराओ, वरना जब मैं जाऊंगी एक एयर कंडीशन हॉल में भी मैं कहूंगी राना बच्चों को जूस दिया था, राना एसी बेहतरीन होना चाहिए, और इमरान खान की बहनों को जिस तरह से जलील कर सकते हो करो। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इस वक्त हुकूमत है। सनम जावेद के मामले में, इमरान खान की बहनों के मामले में, यास्मीन राशिद के मामले में आपको नजर आएगा कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं खवातीन मेरी रेड लाइन है, तो उन्होंने रेड लाइन के 2 तरफ रखा हुआ है, और उसमें ऐसी की तैसी फेरी जा रही है। इत्मीनान के साथ ये काम जारी है। तो ये अडियाला जेल वाली सूरत हाल है। अभी हमारे सामने काफ़ी कुछ निकल कर आएगा जो अडियाला जेल में हो रहा है उसके हवाले से। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला देखिए, गालिबन 6 दरखास्तें जमानत की शाह महमूद कुरैशी साहब की, और उसमें हुआ क्या, शाह महमूद कुरैशी साहब की उन दरखास्तों की जमानत पर प्रोसिक्यूशन ने कहा 6 दरखास्तें हैं, एक साथ दलाइल नहीं दे सकते। उन्होंने जज मंजर अली गिल साहब से ये कहा कि हमें मोहलत दीजिए और इनकी तारीख आगे बढ़ा दीजिए। जज साहब ने कहा ठीक है, हम तारीख आगे बढ़ा देते हैं, और तारीख आगे बढ़ा दी गई। क्या किया गया, 2 जमानतों पर दलाइल अब सुने जाएंगे 13 जून को, 2 पर 17 जून को, 2 की तारीख रख दी गई है 20 जून की। अब आप ये देखेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के ये जो मुकदमात हैं, ये मुकदमात हैं 9 मई से मुताल्लिक, ये मुकदमात हैं हंगामा आराई के वाकयात से मुताल्लिक, सब एक जैसे हैं। प्रोसिक्यूशन को 2 साल बाद भी जमानत की दरखास्तों पर दलाइल के लिए मोहलत चाहिए। घसीट रहा है ये सिस्टम। इस सिस्टम में शामिल ताकतवर कुव्वतें, हुकूमत, सब मिलके, और इन लोगों को जेलों में सड़ाया जा रहा है। और कल तक वो सहाफी जिन्हें आज सोई पर कहने पर तकलीफ हो रही है, वो कहते थे अगर वो जेल में मर गया तो, ये कॉलम लिखते थे। और अब वो सहाफी जो है वो बता रहे हैं कि मियां मोहम्मद बख्श वाला मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा। ये हमारे सहाफी आज बातें कर रहे हैं। इन लोगों को बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है इससे कक फर्क नहीं पड़ता। फिर आप देखिए अडियाला जेल के मनाजिर, तो आपको नजर आता है कि इमरान खान की बहनों को भी इसी तरह से
یہ سسٹم ذلیل کرنے کو تیار ہے۔ پھر میاں محمود الرشید صاحب کی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کی درخواست کی سماعت ہوئی اور 14 جون تک یہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہاں یہ ہوا کہ میاں محمود الرشید صاحب کے وکیل جو ہیں وہ دلائل کے لیے پیش نہیں ہوئے، پیش ہو جاتے تو تب بھی ہمیں آگے کی تاریخ ملتی۔ 2 سال بعد بھی یہ تاریخیں چل رہی ہیں، کوئی ثبوت اب تک ان لوگوں کے کیسز میں نہیں آئے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کچھ نمبرز ہیں، وہ نمبرز مجھے آپ کے سامنے رکھنے، اور یہ صوبوں کی حکومتوں کی کارکردگی کے نمبر ہیں، مرکز کی حکومت کی کارکردگی کے نمبر ہیں مختلف اہم ترین شعبوں میں۔ لیکن اس سے پہلے آپ ایک چیز کا ذرا سا جائزہ لیں۔ یہ جو 6% تنخواہوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے حکومت، یہ ہے عام آدمی کے لیے، غریب کے لیے، جس کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا 6%۔ IMF نہیں مان رہا، وسائل نہیں ہے، لیکن جب اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ کے چیئرمین ان کی تنخواہوں میں اضافے کی بات آئے گی تو اضافہ ہوگا تقریباً 600%۔ ایک جانب عام آدمی کے لیے 6% اور اشرافیہ کے لیے 600%۔ عام آدمی کیا کماتا ہے؟ عام آدمی کماتا ہے 50-60 ہزار روپے۔ عام آدمی کا بل اس 50-60 ہزار میں 20-22 ہزار کا بل آ جاتا ہے۔ عام آدمی کے لیے گیس کا بل، باقی چیزیں، ٹرانسپورٹ کا کرایہ، 2 وقت کی روٹی کھانا مصیبت، اور یہ جن کی تنخواہوں میں 600% اضافہ ہوا ہے ان کو سرکاری ملازم مفت، بجلی مفت، گیس مفت، انٹرنیٹ مفت، گھر مفت، ان کو میڈیکل مفت، سفری سہولیات مفت، اور پھر ان کی تنخواہوں میں 600% اضافہ، کیونکہ ان لوگوں کا 2,05,000 میں گزارا نہیں ہوتا تو 13 لاکھ تنخواہ کرو، ان کی سیدھی تنخواہ کرو 13 لاکھ۔ یہ اس ملک میں ایک عام آدمی کے ساتھ حکومت کی سطح پر کیا جانے والا مذاق ہے۔ پھر آپ کو بار بار کیا بتانا، پنجاب میں تنخواہیں کتنی بڑھی، مرکز میں تنخواہیں کتنی بڑھی، بیوروکریسی کے بابوؤں کے لیے کون کون سی گاڑیاں آئیں، کتنی مراد میں ان کی اضافہ ہوا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے وزیر اعلیٰ والے دفاتر ان کی تزئین و آرائش پہ کیا خرچ کیا، اور ہر بار مریم نواز شریف صاحبہ روزانہ کی بنیاد پر میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر جس طرح سے اشتہارات پہ پیسے خرچ کر رہی ہیں، ایسا لگتا ہے حلوائی کی دکان پر۔ تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی مرکز کی حکومت کی پالیسی ہے، اور یہی پالیسی ان کی جو کامیابی ہے نا اس کا راز بھی ہے۔ میڈیا ہمارا، اس کو ڈالتے رہو ایسے کر کے پیسے، اور وہ میڈیا پھر کچھ بولے گا نہیں، وہ مزید کی ڈیمانڈ کرتا رہے گا، کچھ بولے گا نہیں۔ عمران خان کے دنوں میں مائک منہ میں گھسیڑ دیتے تھے کہ بتاؤ زندہ کیسے ہو، اس مہنگائی میں زندہ کیسے ہو، اور اب اطمینان ہے، معیشت بہتر ہو گئی ہے۔ میں 8-9 بجے کے ٹیلی ویژن پروگرامز میں اینکرز کو دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں معیشت بہتر ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات کیوں کرے، معیشت بہتر ہو گئی ہے، جنگ جیت گئے ہیں۔ یہ معیشت بہتر ہو گئی ہے ان لوگوں کو لگتا ہے جب ایک عام آدمی کی زندگی ایسی کی تیسی کر کے رکھتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے۔ اب آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار پیش کرنے کی میں نے بات کی تھی۔ آپ دیکھیے کہ تعلیم کے شعبے میں ہمارے سامنے کچھ نمبرز ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں۔ اکنامک سروے آف پاکستان یہ بتاتا ہے کہ بلوچستان میں اسکول سے باہر بچوں کی تعداد ہے 69%۔ بلوچستان کا لٹریسی ریٹ ہے 42%۔ اچھا، یہ جو لٹریسی ریٹ ہے نا، شرح خواندگی، یہ اپنا نام جو لکھ لیتا ہے وہ بھی ہمارے یہاں خواندہ کہلاتا ہے، باقی صوبوں کی نسبت سب سے کم۔ اب بلوچستان کو حقوق دے رہے ہیں، بلوچستان پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، یہ ہماری حکومتیں بتاتی ہیں۔ بلوچستان کے 79%، تقریباً 80% اسکول بجلی سے محروم ہیں، یہ سرکاری اسکولوں کی بات ہو رہی ہے۔ 71% میں پینے کا پانی میسر نہیں ہے، 52% کی چار دیواری وجود ہی نہیں رکھتی، 51% اسکولوں میں ٹوائلٹ کی سہولت نہیں ہے۔ ارباب اختیار اب بتائیں نا ہمیں کہ کہاں ہے ان کا وہ آغاز حقوق بلوچستان، بلوچستان کی ترقی کا پیکج، بلوچستان پیکج، جو ہمارے ہاں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ زبردست طریقے سے خرچ کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اکنامک سروے آف پاکستان 2025، سندھ کے سرکاری پرائمری اسکولوں میں 73% اسکولوں میں بجلی کی سہولت نہیں ہے۔ صوبہ سندھ میں 73% اسکولوں میں اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق بجلی کی سہولت نہیں ہے، اور یہ جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی، طاقت کا سرچشمہ عوام والی جماعت ہے، یہ جماعت
آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا بلاول بھٹو زرداری کو ابھی بھی آپ دیکھیے کیا شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہیں. کیا نظر آتا ہے کہ یہ وہ صوبہ ہے کہ جہاں پر 73% اسکولوں میں بجلی نہیں ہے. نہیں، بلاول بھٹو زرداری کو دیکھ کر آپ ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا 93% سرکاری اسکولوں کی چار دیواری موجود، 89% تقریباً 90% اسکولوں میں پانی موجود، 87% اسکولوں میں ٹوائلٹ کی سہولت موجود، 86% میں بجلی کی سہولت موجود. اور یہ جو سہولتیں ہیں ان تمام سہولتوں میں پنجاب ہے ہمارے ہاں پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر خیبر پختونخوا. سندھ کا حال جہاں اتنا برا ہے اس کا تیسرا نمبر ہے اور بلوچستان کا نمبر ہے چوتھا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان میں جو اسکول سے باہر بچے ہیں ان کی تعداد ہے 69%. سندھ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں 69% سرکاری اسکول بجلی سے محروم ہیں، 43% اسکولوں میں ٹوائلٹ نہیں ہے، 42% اسکولوں میں پینے کا پانی میسر نہیں ہے، 39% اسکولوں کی چار دیواری موجود نہیں ہے. پنجاب کے اعداد و شمار اس سلسلے میں سب سے بہتر ہیں. 100% سرکاری اسکولوں میں پینے کا پانی موجود، 99% میں ٹوائلٹ موجود، بجلی کی فراہمی بھی ہے، 98% اسکولوں کی چار دیواری بھی موجود. اور پنجاب کے وزرائے تعلیم انہوں نے کام کیا ہے تعلیم کے شعبے میں. خاص طور پر چودھری پرویز الہی کی حکومت میں بڑا کام ہوا ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بڑا کام ہوا ہے، عثمان بزدار کی حکومت میں تعلیم کے شعبے میں بڑا کام ہوا ہے. اور اب بھی باقی صوبوں کے مقابلے میں پنجاب کے پاس بجٹ زیادہ ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں بھی کام ہو رہا ہے تعلیم کے شعبے میں. اور اب لیپ ٹاپ اور باقی چیزیں ان پر آپ کو لگتا ہے کہ توجہ زیادہ ہے، جو توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. حکومت نے اس بار تعلیم کے شعبے میں کٹوتی کی ہے. ٹھیک ٹھاک طریقے سے حکومت کی ترجیحات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہاں سندھ کے حوالے سے ایک اور چیز بڑی عجیب و غریب ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، سب سے زیادہ کما کر دینے والا شہر. کراچی وہ شہر کہ جس کی آبادی جتنی ہے باقی صوبے کی آبادی کم و بیش اتنی ہے. ایک شہر کی آبادی ایک طرف، باقی صوبے کی آبادی ایک طرف. اور اب آپ دیکھیے کہ کراچی میں اور سندھ میں جو جائزہ ہے کمپیریٹیو انالیسس وہ کیا بتاتا ہے. کراچی میں جو کل اسکول ہیں پرائمری وہ ہیں 2530، جو ایلیمنٹری اسکول ہیں وہ ہیں 230، مڈل اسکول ہیں سرکاری 252، سیکنڈری اسکول ہیں سرکاری 583، ہائر اسکول ہیں 40. 3608 کراچی میں سرکاری اسکول ہیں. بدین بہت چھوٹا سا شہر ہے، بدین میں یہ تعداد ہے 3150. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لاڑکانہ میں آپ کو نظر آتا ہے یہ تعداد ہے 3678. تو لاڑکانہ کی یہ تعداد کراچی کے نمبر سے تقریباً 70 زیادہ ہے. لاڑکانہ کی آبادی میں اور کراچی کی آبادی میں زمین آسمان کا فرق نہیں ہے، 7ویں آسمان اور پاتال کا فرق ہے، اتنا فرق ہے. لیکن لاڑکانہ میں آپ سہولتیں دیکھ لیجئے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. پھر اس کے بعد تھرپارکر، یہاں پر جو اسکولز ہیں ان کی تعداد ہے 4151. یہ ہمیں سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں. تو کراچی کو ملتا کیا ہے اور یہ ملک، یہ صوبہ کراچی سے ریونیو کی مد میں لیتا کیا ہے، یہ بندہ دیکھے تو ہوش اڑا دینے کے لیے یہ نمبرز ہمارے لیے کافی ہیں. اب بجٹ آ جائے گا، آخر میں آپ سے عرض کروں بجٹ آ جائے گا. الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، بجٹ اچھا ہے، تاجر برادری کے لیے اچھا ہے، بزنس کمیونٹی کے لیے اچھا ہے، بجٹ سے بزنس ایکٹیویٹی کو فروغ ملے گا. اس طرح کی باتیں شام کو آپ سن رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے صنعت کار جو یہاں آپ کو بتاتے ہیں بزنس فرینڈلی بجٹ ہے، پور فرینڈلی بجٹ ہے، غریب دوست بجٹ ہے، جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کی فیکٹریاں کچھ عرصے میں منتقل ہوئی ہیں بنگلہ دیش، ان کی فیکٹریاں گزشتہ کچھ عرصے میں دیگر ممالک کو منتقل ہوئی ہیں، ان کا سرمایہ دبئی منتقل ہوا ہے، ان کے پیسے گلف اور گلف کے علاوہ فرسٹ ورلڈ منتقل ہوئے ہیں. اور یہاں جو ان کا باقی کا کاروبار بچا ہے اس کے ساتھ وہ بتاتے ہیں یہ بجٹ بہت اچھا ہے، اس سے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.